बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया IM पाकिस्तान का कि उन्होंने बहुत अच्छा यूज़फुल सेशन रखा है और ये पूरी सीरीज़ को मैं फॉलो खुद से भी कर रहा हूँ। शादियों का सीज़न आ रहा है, कुछ लोग की शादियाँ होने वाली हैं, कुछ लोग शादी होने का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग शादी होने की दुआ कर रहे हैं। तो तीनों के लिए ये सेशन जो है बहुत मुफीद है, बहुत अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह उन लोग के लिए आज बात करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि टॉपिक जो है आज का इट इज़ अबाउट प्री मैरिटल इश्यूज़, और इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक चीज़ तो ये आ जाती है कि हाउ टू सेलेक्ट अ लाइफ पार्टनर। इसमें ये भी आ जाता है कि जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनके लिए क्या तलकीन है, वो कैसे रेडी होकर जाएं शादी करने के लिए। और इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी हो नहीं रही। ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो कि आपस में पसंदीदगी का इजहार करते हैं लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाती। वो वजूहात क्या हैं इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग इन माय माइंड जो मैं आज सबसे बात करने जाऊंगा। फर्स्टली लेट्स डिस्कस द सोसाइटी जो हमारे इर्द गिर्द है और हमें जो इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ हमारी सोसाइटी, तो आई मीन टू से कि हमारी जो यंग जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्विकली कमिंग टू द दीन की तरफ वो आ रहे हैं, दीन को समझ रहे हैं। बट देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम ओवर हियर। एक छोटा सा इशू है यहाँ पे। वो इशू ये है कि यूथ तो चेंज हो रही है तेज़ी के साथ, लेकिन उनके जो एल्डर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो अभी वहीं के वहीं हैं। और फिर बहुत क्लैश आ जाता है आपस में, आइडियोलॉजिकल क्लैश आता है जब यूथ चेंज हो जाती है। बट पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनके वही अफकार व नज़रियात हैं, वही माइंड सेट है। तो जब ऐसी यूथ इर्द गिर्द देखती है सोसाइटी की तरफ, तो सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको देख के वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। और पेरेंट्स की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ज़ाहिर है बच्चे से कि अब उसकी शादी होने वाली है तो ये तो होगा ना, मेहंदी ज़रूर होगी, नाच गाना ज़रूर होगा और केटरिंग यहाँ की होगी और इट शुड बी अ ग्रैंड वेडिंग और महर इतना होगा वगैरह वगैरह। ऑल दीज थिंग्स जो कि हमारे माशरे में बहुत एक आम रस्म व रिवाज समझी जाती है। उसके हवाले से मैं आपसे इंशाल्लाह सबसे पहले बात करूँगा। सबसे पहली बात ये है, देखिए कि हमारी सोसाइटी एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है। इस पे बहुत से लोग पहले भी बात कर चुके हैं और मैं हमेशा जब भी इस मौजू पे बात करता हूँ तो डेफिनेटली ये कोट करता हूँ, हमारी सोसाइटी का मटीरियलिस्टिक होना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका अंदाज़ा अगर कभी पेरेंट्स को बिठा कर समझाया जाए, उन्हें ये बात बावर करवाई जाए कि हमारे मटीरियलिस्टिक माइंडसेट की वजह से कितना नुकसान इस वक्त हो रहा है हमारी यूथ का। और मैरिजेस ब्रेक हो रहे हैं उस वजह से। मैरिजेस जो हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम हो चुका है। पाकिस्तान में डिवोर्सेस बहुत बढ़ रही हैं ओनली बिकॉज हम मटीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। देखिए मटीरियलिज्म कोई बुरी बात नहीं है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ मटीरियलिज्म इज़ ऑलवेज बैड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, के माल के जमा करने ने, द होर्डिंग ऑफ वेल्थ हैज़ ड्रिवन देम अवे फ्रॉम द रियल पर्पस, असल मकसद से इन्हें हटा दिया, यहाँ तक कि दे रीच द ग्रेव्स, यहाँ तक कि कब्रों को पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर इनको असल बात जो है पता लगती है। अब देखिए माल की मोहब्बत, पैसा, स्टेटस, ग्लैमर, वी हैव टू शो पीपल, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदार जो है कल को हमें बातें करेंगे कि आपने आउट ऑफ कास्ट जो है वो शादी कर दी। कल को हमें बातें करेंगे जी कि आपने क्या, आपको हम में कोई नज़र नहीं आया। कल को बातें करेंगे जी कि देखो पैसा इतना है और शादी कितनी सादा की है। कल को बातें करेंगे जी कि इन्होंने ये वाला फंक्शन नहीं किया, ये वाला फंक्शन नहीं किया, या फ़लाने को नहीं बुलाया, फ़लाने को नहीं बुलाया। तो देयर इज़ सो मच बर्डन ऑन अस, हम सब पे कितना ज़्यादा बर्डन लाद दिया गया है जिसकी वजह से शादी जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आने लगी है हमारे माशरे में। और ये भी एक चीज़ बड़ी मशहूर है ना कि ये बच्चा कमाना चाहिए, इसकी एम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए।
اور جب تک یہ کسی کمپنی کا مینیجر نہیں لگ جاتا یا جب تک جو ہے وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ اور بہت اسٹیبل ہمیں نظر نہیں آتا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے. ان تھنکنگ کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بچہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے یوتھ کتنا سفر کر رہی ہے. اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ فحاشی کی بھرمار، بل بورڈز پہ فحاشی کی بھرمار، ڈرامہ سیریلز، ٹی وی سیریز، موویز، دین پورنوگرافی از سو کامن. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. آن ون کلک یو کین سی اینی تھنگ یو وانٹ. Then the fitna of the YouTube is there. Then there is intermingling of sexes. Then there is co-education. اور یونیورسٹیز میں بہت ایزی ہے کپل بنانا، اور اس کے بعد جو ہے ینگسٹرز دے فال ان لو ود ایچ ادر. اوبیسلی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب دو لڑکا لڑکی ضرورت سے زیادہ بات کریں گے تو دے آر باؤنڈ ٹو گیٹ ایموشنلی اٹیچڈ. اگر ایک نہیں، دونوں نہیں، تو ایک تو ضرور اس چیز میں جو ہے پھنسنے کا اس کا بہت زیادہ چانس ہے. اور پھر اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جب when they get emotionally attached and they decide to get married, then comes the challenges. پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کاسٹ سیم نہیں ہے، پھر پیرنٹس کی طرف سے ایشوز آتے ہیں، پھر فیملی والے ملتے ہیں آپس میں پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایشوز رائز ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی کلچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. اس مسئلے کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت ٹینشن میں ہے، یعنی کہ اس کی ساری عمر آفٹر میرج بھی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پاکستان میں بیچارے اس شخص کی یا اس عورت کی ساری عمر ناراض رشتہ داروں کو منانے میں ہی لگ جاتی. کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا. تو کس طرح سے میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروڈکٹیولی چلے گا جب ہمارے معاشرے میں انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، جب ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے فیئر بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے ویسٹ ہم سے آگے، ہم سے زیادہ ترقی کر چکا ہے. اس حوالے سے ہم انہیں جتنا مرضی برا بھلا کہیں، وہاں پہ فحاشی ہے، وہاں پہ پری میرٹل ریلیشن شپس بہت عام ہیں، بٹ وہاں پر کچھ اچھی چیز بھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہے. ایک حد تک انٹرفیرنس ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ انٹرفیرنس جب دو لوگ کی زندگی ہی اجیرن بنا دی جاتی ہے اس انٹرفیرنس کی وجہ سے، تو یہ بات پھر اس طرح سے معیوب ہے کہ پھر وہ شادی پروڈکٹیو نہیں رہتی. پھر اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں، اور ہر وقت انسان کے سر پہ ٹینشن سوار ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے بچوں کی تربیت کیا کرنی. بہرحال یہ آگے کا موضوع ہے. ابھی جو میں بات کر رہا تھا سوسائٹی کے کچھ انجسٹ کسٹمز کی بات کر رہا تھا. تو بیفور میرج کی اگر ہم بات کریں تو امورالٹی بہت بڑھ چکی ہے. فحاشی کا سیلاب آپ سب کے سامنے ہے، مٹیریلزم کا سیلاب آپ سب کے سامنے ہے. اب کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ کیا کیا جائے؟ میرے نزدیک اس کا حل جو ہے وہ ارلی میرج کو، ارلی نکاح کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. یہ سب سے پریکٹیکل سلوشن ہے اس وقت جو نظر آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ او ینگ مین، یعنی کہ نوجوانوں کو، کہ گیٹ میریڈ فار اٹ ول ہیلپ یو ٹو لوور یور گیز. شادی کرو کیونکہ یہ تمہاری مدد کرے گی ٹو لوور یور گیز. اور جتنا فتنہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں، یعنی a youth has so many chances to get involved in a relationship, even religious people. I am talking about everyone here, because کہیں نہ کہیں آپ کی بات ہوگی. Intermingling has become so common کہ there are many chances to get involved into this thing. اب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز میں پھنس چکا ہے، اس میں انوالو ہو چکا ہے، تو اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ there is nothing better for two people in love than marriage. دو لوگ کے لیے بہترین چیز یہ ہے، اگر انہیں ہو ہی گئی محبت، سچی محبت کیا ہے یہ بھی خیر ایک اور ٹاپک ہے، اس میں میں بعد میں آؤں گا. اگر دو لوگ کو محبت ہو جاتی ہے، دے فال ان لو ود ایچ ادر، تو اس کا بیسٹ سلوشن جو ہے وہ میرج ہے. اور پیرنٹس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ چیزیں کہ ہماری سیم کاسٹ نہیں ہے اور لڑکا بھی کماتا نہیں ہے، یا لڑکے میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی فیملی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، ایز کریٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ حالات بہت سینسٹیو. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اینڈ وین دے گیٹ میریڈ ٹو سم ون ایلس، تو پھر وہ بجھ کر اس ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. جب وہ بجھ کر اس ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک ایسی میریٹل لائف جنم لیتی ہے جو کمپرومائز پر چل رہی ہے.
اور پھر بچے ہو جاتے ہیں, بچوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, بٹ دا اسپارک از مسنگ, سو دیز تھنگس پیرنٹس شوڈ انڈرسٹینڈ کہ if two people like each other then they should be creating ease for them, when two people like each other for valid reasons, not for invalid reasons. ویلڈ ریزنس کیا ہیں کہ اگر دونوں کی سوچ ملتی ہے, ویژن ملتا ہے, دونوں پریکٹسنگ ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, دونوں کے کچھ کامن گولز ہیں, ان کامن گولز کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں, تو دیر از نتھنگ رانگ. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا اگر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آپ کے پاس آتا ہے اور اس کا دین اور اس کا اخلاق آپ کو اچھا لگتا ہے, تو اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو دیر ول بی فتنہ ان دا سوسائٹی. ہمارے ہاں الٹ ہے, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, اگر ہم نے اس کے ساتھ شادی کر دی تو فتنہ پھیلے گا, ہمارے خاندان میں ہماری روایات ہرٹ ہوں گی اور سب کچھ ہرٹ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی نہ کی تو فتنہ پھیلے گا, شادی کی تو فتنہ پھیلے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ نہیں ملتے, اچھے لڑکے نہیں ملتے. آج کا جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے. تقوی والے لوگ, اچھے لڑکے, شریف لڑکے, شریف خاندان کے لڑکے. سیم گوز فار فیمیلز, آلدو فیمیلز میں اتنا کامن نہیں ہے, بٹ میلز اچھے ملنا یہ آج کے دور میں ایک بہت ریئر چیز بن چکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس پہ عمل کرتے ہوئے پیرنٹس کو اسٹیپ لے لینا چاہیے کہ وہ ان لوگ کی مدد کریں, ان کے لیے ایز کریٹ کر دیں, ان کی اذیت ختم کر دیں. یہی اسلام سولوشن دیتا ہے, یہی پریکٹیکل سولوشن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو خود یہ انیشیٹو لینا چاہیے. آلدو میں جو بات کر رہا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ وہ بچوں کا ارلی نکاح انکریج کریں. انہیں سمجھنا چاہیے کہ فتنہ جو ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے. بے شک وہ پہلے نکاح کر دیں, رخصتی وہ بعد میں کر لیں, بٹ دے شوڈ گیٹ دم کمیٹیڈ, کیونکہ کمیٹیڈ جب انسان ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں موٹیویشن آتی ہے اور فتنوں سے بچنے کی اس میں سکت آ جاتی ہے, اس میں ایک موٹیویشن جو ہے وہ جنم لیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کرتا ہے فتنوں سے بچنے کی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے تو ہم اس کے بارے میں مزید تبصرہ کیا کریں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اب بات یہ رہی کہ کسٹمز کے حوالے سے, جی کہ شادی کیسی ہونی چاہیے, شادی پہ کیا کیا فنکشنز ہونے چاہیے. اس پہ بہت ڈیٹیل میں آئی ہوپ دوسرے اسپیکرز نے بھی بات کی ہوگی اور آپ لوگ کو پہلے ہی نالج ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. صحیح حدیث ہے, آئی تھنک ترمذی کی حدیث ہے. اب سادگی والی شادی سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کوئی فینسی ہوٹل میں شادی کرے, ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کوئی فینسی مینیو رکھے. اگر رکھ لے تو کوئی بات نہیں, وہ بھی خیر اس پہ بھی علماء کے فتاوی موجود ہیں, بٹ اتنا فینسی نہ ہو جائے کہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سا پیسہ لگا دیں. وہی پیسہ بندہ سیو کر کے اچھے کام بھی کر سکتا ہے, بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے کہ عمرہ پہ کپل جا سکتے ہیں, حج کے لیے پیسے جمع کیے جا سکتے ہیں. تو سادگی جو ہے اس میں برکت ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نکاح مسجد میں, اس میں بھی برکت ہے, نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو اس پہ کنونس کرنا چاہیے آپ لوگ کو, پیرنٹس کو خود بھی اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جس شادی میں برکت ہی نہیں ہے تو پھر اس شادی کے چانسز چل تو جائے گی وہ, لیکن اوبیسلی جب برکت مسنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں ایشوز تو کھڑے ہوں گے, کہیں نہ کہیں پرابلمس تو جو ہے وہ آئیں گے. تو پیرنٹس کو بھی یہ بات جو ہے سمجھنی چاہیے. پیرنٹس کو نکاح کی امپورٹنس پہ بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتانا چاہیے, ہمیں سمجھانا چاہیے. ایسے کاؤنسلرز ہونے چاہیے جو پیرنٹس سے بات کریں, جا کے پیرنٹس کے لیے ورک شاپس ارینج کریں اور انہیں یہ فتنہ سمجھائیں جا کر, اور انہیں موٹیویٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیز آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو رزق کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, غربت کی شکایت کی, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نکاح کیجیے. وہ پھر آئے, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی غربت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دوسری شادی کیجیے. تو یہ حدیث بھی ہے ہمارے سامنے, یعنی کہ جو آنے والی عورت ہے وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. اور یہ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگ میں استطاعت نہیں شادی کی تو وہ انتظار کریں, صبر کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی نہیں کر دیتے. یہ فقراء کے بارے میں, یہ ان لوگ کے بارے میں ہے جو بالکل بھی نہیں کماتے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے بارے میں ہے, یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جو ڈی ایچ اے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, جو گارڈن ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, وابڈا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, اور مختلف ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں, اور اچھا خاصا ان کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے, اور
ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے، اگر ایک ایکسٹرا انسان آ جائے گا اس فیملی میں تو نہ ان کا بزنس ڈاؤن ہونے والا ہے، نہ ان کو کوئی اور ہارم ان کی طرف آنے والا ہے.